Assalamu alaikum Pakistan, this is Maria Hashmi, you're watching my YouTube channel. I hope you all had a rejuvenating Eid break. आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक. पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त बहुत ही कशीदा है और लम्हा पलम्हा ये कशीदा से कशीदा तर होती चली जा रही है. इस सियासी इंस्टेबिलिटी की वजह से मुआशी इंस्टेबिलिटी भी उरूज पर है, जिसे आप मुआशी अदम इस्तेहकाम कहते हैं. इन्वेस्टर को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके राज़ी नहीं एज़ वी स्पीक. इस वक्त जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेकर अद्वियात बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, टेक्सटाइल सेक्टर जो पाकिस्तान का 40% बंद हो गया है पिछले सवा साल में. ये सब कुछ क्यों हुआ इस सवा साल में? क्योंकि अवाम में और हुकूमत में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आ गया. लोग एतमाद नहीं कर रहे इस निज़ाम पर. और क्यों करें कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त निगरान सेटअप्स हैं वो बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत हुए हैं. उनका कोई भी ऑर्डर जो है वो आइनी तौर पर वैलिड नहीं है. सो कोई क्यों यहाँ पे आके इस पॉइंट पे, अल्लाह करे इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर नया इलेक्शन हो और एक अवाम के मैंडेट के साथ एक हुकूमत आए इंशाल्लाह, तो पूरी कौम, दुनिया को जो है पूरी पाकिस्तानी कौम इनकरेज करे, अर्ज करे कि भाई ठीक है, अब जिस भी जमात की हुकूमत आ गई है प्लीज़ आप आके इन्वेस्ट करें. अब इंशाल्लाह 5 साल बड़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, आप फिक्र ना करें. लेकिन क्या करें, इलेक्शन कमीशन जो वाहिद चीज़ के लिए पैसे लेता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के, वो इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है. और आज इमरान खान साहब ने वैसे एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जो मेरा ख्याल है इनको उसी वक्त कर देना चाहिए था जब ये बेल इनको मिली थी. अभी 12 मई को ये काम हो जाना चाहिए था, जो आज 3 जुलाई को हुआ है. क्या काम हुआ है जी? इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ अदम इंसाफ और अदम एतमाद की एक पिटिशन दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी रिसेंटली जितने भी फ़ैसले मेरे केसेस सुनकर इन्होंने फ़ैसले दिए हैं वो या कोई ज़ाती वजूहात हैं या खुदा जाने कोई दीगर वजूहात हैं. इन्होंने उसमें मतलब मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं और मेरिट को मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा. अब इमरान खान के इस आर्ग्यूमेंट को, इनकी जो पिटिशन में ये आर्ग्यूमेंट है और ये जो शिकवा खान साहब ने अपने कंसर्न का इजहार किया है, इसको बहुत हद तक ये बात भी सपोर्ट करती है कि इमरान खान साहब को जिस वक्त 9 मई को शीशे तोड़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में वो अभी सिर्फ पहुंचे ही थे और जो तमाशा किया गया, जिस तरह से रेंजर्स और पुलिस, जिस तरह धावा बोला गया और तोड़ फोड़ करके, वो उसको कोई वैसे रियासती बिल्डिंग नहीं कहता, उस पर किसी का कोई एतराज़ नहीं है कि वहाँ पे शीशे तोड़े गए, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई, उसका हम कुछ नहीं सुनते. 9 मई के वाक़यात की तो मज़म्मत सब ने की ना, कि कोर कमांडर हाउस हो या कुछ भी हो, एक पौधा भी हो, एक कोई सिविलियन बिल्डिंग हो, कोई फ़ौजी तनसीबात हो, कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सिटीज़न अपने मुल्क में तोड़ फोड़ नहीं कर सकता. और जो करे तो उसको ज़रूर कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए. सो 9 मई में तो बहुत बात की गई, लेकिन इसकी बात कोई नहीं करता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोड़ फोड़ हुई, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग खुद आके तोड़ फोड़ करके इमरान खान को जिस तरह डंडा मारा, सर पे भी उनका खून निकला, और जिस तरह मतलब वकील खूनो खून थे, और जिस तरह से अमले को फेंटी लग रही है, 2 थप्पड़ इसे धक्के मुक्के, और जिस किस्म का वो जो हूलिगनिज्म था, उसके बाद इमरान खान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था. और उन्होंने कोई सो मोटो नहीं लिया इस पे कि भाई हाई कोर्ट में आके क्यों ऐसे तोड़ फोड़ की गई और ये सब कुछ. तो पॉइंट ये है कि मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए. अगर आप एक तरफ 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, जो हम सब करते हैं, किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि हमारे मुल्क में तोड़ फोड़ हो या इस तरह का अनरेस्ट वाला माहौल नज़र आए या किसी की भी जानो माल ख़तरे में हो, तो हर किसी की जान एक जैसी कीमती है, हर किसी की इज़्ज़त एक जैसी है. ये नहीं है कि किसी एक की ज़्यादा और दूसरे की कम है. अगर कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ गलत है, जिसकी हम खुलकर मजम्मत करते हैं, तो इसकी भी तोड़ फोड़ गलत है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ. नैब की लाहौर की बिल्डिंग पर जो पथराव किया गया मरीम नवाज़ के जो वर्कर्स थे, PMLN वर्कर्स ने किया, जब मरीम नवाज़ को सवाल जवाब के लिए बुलाया था नैब ने, तो वो भी गलत था. उस पर तो आज तक नहीं हमने सुना कि कोई उस रियासती बिल्डिंग पे भी कोई उसके हक में भी कोई बात की जाए. सो उसूल सब के लिए एक होना चाहिए. अगर ये कहा जाता है कि इमरान खान ने JIT प्रोसीडिंग्स में, इमरान खान नहीं इस बात का जवाब दे सके, जो हकीकत है
جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے خود پر ہوئے قاتلانہ حملے پہ 3 لوگوں کا نام لیا, آپ نے کہا جی کہ اس کے لیے میں شہباز شریف کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, وزیر اعظم ہے رانا ثناء اللہ جو کہ برملا کئی دنوں سے اس طرح کی گفتگو مختلف پروگرامز میں, مختلف اپنی پبلک اپیئرنسز میں کر رہے تھے کہ جی فتنے کا سر کچلنا ہوگا, مجھے فتنے سے تشبیہ دی, تو یہ جان بوجھ کے میرے خلاف ایک مذہبی سینٹیمنٹ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو کہ خیر پروف بھی ہو گیا. جس طرح سے آپ نے دیکھا وہ کیا ایک نشئی نما سا ایک شخص تھا جس نے آ کے کہا کہ ہاں وہ میں نے عمران خان کو مار دیا, اور جب پھر شور مچا کے مار دیا کا کیا مطلب ہے, یعنی پلان یہ تھا کہ مارنے کے بعد یہ ویڈیو چلانی ہے خدا نخواستہ, تو پھر فوراً اس کو ایڈٹ کیا گیا اور وہ اس کو ایڈٹ کر کے چلایا گیا کہ مارنا تھا, مارنا چاہتا تھا. تو یہ تو ساری چیزیں کرسٹل کلیئر ہیں. تیسرا نام جہاں سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ذرا فاصلے بڑھ بھی گئے کافی, وہ تھا میجر جنرل فیصل نصیر کا نام, جو ڈی جی سی ہیں. جے آئی ٹی پروسیڈنگز میں جس سوال کی بات کی جاتی ہے کہ عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر اس میں انوالوڈ تھے جو آپ نے کہا, تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ثبوت نہیں, مجھ سے انفارمیشن شیئر کی گئی تھی, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس چیز کا, میں پروو نہیں کر سکتا. ٹھیک, اس آرگیومنٹ کو بالکل مان لیتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. اگر کسی کے خلاف آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو بغیر ثبوت اس طرح کی بات پبلکلی نہیں کرنی چاہیے نام لے کے. تو وہیں پہ دوسری طرف جب عمران خان پہ الزام عائد کیا جاتا ہے 9 مئی کے واقعات کا کہ عمران خان کے احکامات پر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی, جلاؤ گھراؤ کیا گیا, تو عمران خان تو اس وقت رینجرز اریسٹ کر چکے تھے 9 مئی کو, اور وہ تو زیر حراست تھے, انڈر اریسٹ تھے. عمران خان کے خلاف تو کوئی ثبوت بھی آج تک نہیں پیش ہو سکا, نہ ہی کچھ آپ لا سکے کہ جی یہ ثبوت ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان اس میں ملوث تھے. اگر ہے تو بالکل سامنے لانا چاہیے, لیکن جب تک کوئی ثبوت نہیں آتا تب تک یوں عمران خان کے خلاف ایک کیس چلا دینا یہ بھی زیادتی کی بات ہے. سو ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر واٹس رائٹ فار پیٹر شوڈ بی رائٹ فار پال, اینڈ واٹس رانگ فار پیٹر شوڈ بی رانگ فار پال ایز ویل. تو اصول ایک ہونا چاہیے. اب آتے ہیں جی اس پہ کہ عمران خان صاحب کی اب تقریباً کل 19 کیسز میں بیلز لگی ہوئی ہیں, اور جس طرح آج انہوں نے عوام سے اپنے خطاب میں اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یہاں پہ مقصد انصاف نہیں ہے, یہاں پہ مقصد ظلم کرنا ہے. پھر انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے سارے کیسز کی ڈیٹیلز بتائیں. اس پہ کوئکلی میں ذرا اس کو بھی سمرائز کرنا چاہوں گی. اور جو مہدی حسن صاحب کو کل انٹرویو دیا ہے عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا پہ, یہ اب دلچسپ بات دیکھیں کہ جنہوں نے عمران خان پر پابندی لگوائی کہ نیشنل میڈیا پہ نام نہیں لیا جائے گا, چہرہ نہیں دکھایا جائے گا, وہ عمران خان کے جس کے دور میں 3.5 پونے 4 سال, مجھے پتہ ہے میں خود پی ٹی وی ورلڈ میں کئی انگلش ٹاک شوز کا حصہ بنی, اردو ٹاک شوز کا حصہ بنی پی ٹی وی نیوز پہ, وہاں پر کھل کر عمران خان اور عمران خان کی حکومت پر تنقید ہوا کرتی تھی. اگر میں حق میں بات کر رہی ہوں کوئی خلاف بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا تھا. آج سارے بس پی ڈی ایم حکومت کے گن گانے کے لیے انہوں نے روبوٹس بٹھائے ہوئے ہیں. سو وہ عمران خان جس نے ان کو اتنی حق آزادی رائے دہی دیا, شرم نہیں آتی جن صحافیوں کو عمران خان نے باوجود اس کے کہ وہ ہر وقت عمران خان کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے, لیکن عمران خان ان کے لیے سٹینڈ لے کر جو ہے وہ انہوں نے عمران خان نے ان کو جو جب فار انسٹنس یہ متی اللہ جان ہے, ابھی یہ بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان کبھی بھی ان کی بات نہیں کرتے جنہوں نے مجھے اغوا کیا عمران خان دور میں. او بھائی آپ کر لیں, عمران خان کیوں کریں, آپ کریں نا, کس نے اٹھایا تھا آپ کو؟ عمران خان نے تو آپ کو ریکور کرایا تھا, ہمیں تو یہ پتہ ہے. جس وقت آپ کو اٹھایا گیا تھا اس وقت عمران خان نے آپ کو اسی دن جیسے عمران خان کو بطور پرائم منسٹر آف پاکستان خبر ملی, کچھ گھنٹوں کے اندر اندر آپ ریکور ہو کے اپنے گھر پہنچ چکے تھے, کیونکہ عمران خان نے کہا کہ اس بندے کو واپس اپنی فیملی کے پاس آج کے دن میں ہی پہنچنا ضروری ہے, اس کو پہنچائیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اسی عمران خان کے خلاف آج آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نام نہیں لیتے کہ کس نے مجھے اٹھایا تھا. آپ نام لے لیں, آپ زیادہ دلیر ہیں, سوال پوچھنے آپ کو بہت آتے ہیں. ارشد شریف کے بھی آپ نسوں میں کیمرہ گھسایا ہوتا تھا آپ نے کہ بھئی بتائیں بتائیں بتائیں, نام لیں نام لیں. ارشد شریف نے ذرا تھوڑی سخت لائن لے لی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور آگے آپ کو پتہ ہے the rest is history. اور پھر جس طرح سے اختلافات ہوئے, اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف سے کچھ شکوے تھے, ارشد شریف کو رجیم چینج میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا شکوہ تھا جنرل باجوہ سے کہ کیوں کیا گیا. آج آپ دیکھ لیں
ارشد شریف دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن عوام آج بھگت رہی ہے رجیم چینج کا جو سارا فال آؤٹ ہے، وہ عوام کے کندھوں پر آ رہا ہے۔ 6% پہ ترقی کرتا ملک، جس کے خلاف پی ڈی ایم جماعتیں کس بے شرمی سے اور کس منہ سے یہ مہنگائی مقاوم مارچ نکالا کرتے تھے، آج اسحاق ڈار خود اپنے منہ سے بول کر کہتے ہیں کہ جی 1.25% پہ ہے گروتھ، 0.29%، جس پہ کئی ماہرین معیشت آرگیو کرتے ہیں کہ یہ زیرو سے بھی نیچے ہے، یہ کوئی 1.25% بھی نہیں ہے، یہ -1% سے -2% کے درمیان ہے۔ کہیں کیا بات کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو امپروو کرنے کے لیے، جس طرح عمران خان نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو، پاکستان کی 50 سالہ جو ہسٹری ہے ابھی، یعنی ماشاءاللہ 75 سال تو پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہو چکے، لیکن پچھلے 50 سال کا ہائیسٹ ریکڈ تھا جو عمران خان دور میں ماشاءاللہ اچیو کیا گیا غالباً 2021 میں، کہ ہماری ٹیکسٹائل کی زبردست پرفارمنس تھی ماشاءاللہ۔ 40 سال سے بند ٹیکسٹائل ملز جو تھیں وہ دوبارہ سے آپریشنل ہو گئیں، اور کام اتنا ملتا تھا ٹیکسٹائل سیکٹر والوں کو ماشاءاللہ، ایکسپورٹس اتنی بڑھ گئی تھیں پاکستان کی، ریکڈ ہائی ایکسپورٹس تھیں کہ عید گزر جاتی تھی ان کے آرڈرز نہیں پورے ہو پاتے تھے جو ان کو باہر کے ممالک سے آ رہے تھے کپڑوں کے۔ اور آج ادویات بنانے والی فیکٹریز ہوں، کپڑے بنانے والی فیکٹریز ہوں، موبائل مینوفیکچرنگ پلانٹس ہوں، ہر سیکٹر کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا ہے۔ لوگ پاکستان سے اپنا پیسہ ڈائیویسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، انویسٹ کرنے کی بجائے ڈائیویسٹ کر رہے ہیں، پاکستان سے نکال رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ یہاں پہ نگران حکومتیں نہیں جان چھوڑ رہی۔ پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا ہو، ابھی تک اور لا قانونیت عروج پر ہے، بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا مطلب کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ فرانس میں نائل نامی ایک 17 سالہ بچے کو پولیس والا غیر قانونی طور پر مار دیتا ہے، اور ابھی تک ایز وی اسپیک وہاں پر احتجاج جاری ہے۔ کیا سکھ، کیا ہندو، کیا جیوز، کیا مسلمان، کیا کسی بھی مذہب سے، سوشل سیگمنٹ سے، فرقے سے تعلق رکھنے والا شخص، ہر فرینچ سٹیزن ایز فرینچ سٹیزن احتجاج کر رہا ہے، سراپا احتجاج ہے کہ ہمارے فیلو سٹیزن کو کیوں بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ یہ ہوتا ہے زندہ معاشرہ، آزاد معاشرہ۔ جبکہ آج آپ پاکستان میں دیکھ لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ ذلے شاہ بیچارہ اسپیشل چائلڈ تھا، مطلب میں کتنے سالوں سے میں اسے مختلف پی ٹی آئی کے جلسوں میں دیکھتی آ رہی ہوں، اور مجھے ابھی بھی کبھی یاد آتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں آخری بار جب زمان پارک گئی تھی، میں نے انٹرویوز کیے لوگوں کو زمان پارک خان صاحب کے گھر کے باہر، تو اس وقت مجھے وہ اپنے مرڈر سے کچھ دن پہلے ملا تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس بیچارے کے ساتھ ایسے ہو جائے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میم اب تو آپ ماشاءاللہ اب آپ ٹی وی پہ آتی ہیں، اتنا پروگرام کرتی ہیں، میں آپ کو اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، آپ پی ٹی آئی کے جلسوں کو آپ کور بھی کرتی ہیں، پہلے آپ ایز پارٹیسپینٹ بھی آتی تھیں، وچ از ٹرو۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے نا مجھے بھی کسی دن میرا بھی انٹرویو کرنا ہے۔ سچی بات ہے، میں نے دل میں سوچا کہ یہ ایسے وہ ہے زیادہ ہی وہ سیدھا سا ہے، اس نے کیا بات کرنی ہے پالیٹکس پہ نا۔ تو میں نے سوچا کہ پلانٹڈ روڈ شوز میں نے کبھی کیے نہیں کہ اپنے ہی کوئی آپ اپنی پسند کے لوگ اور اپنے پسند کا بیانیہ جو ہے وہ کر کے آپ لوگ کر لیں۔ تو میں نے سوچا کہ اچھا چلو اگر کبھی میں نے یہاں پہ دوبارہ کوئی شو کیا نا تو پھر اس کا بھی اوپینین لے لیں گے کہ اس نے مجھے اتنا وہ کہا ہے۔ لیکن میں نے کو بہت سیریسلی نہیں اس کی بات کو لیا، تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے ہو جائے گا، اور اتنی مجھے تکلیف ہوئی۔ آپ لوگوں میں سے تو زیادہ تر لوگوں نے صرف اس کے بارے میں سنا ہے نا، میں اس سے انٹریکٹ کیا، میں جانتی ہوں اسے، میں نے دیکھا ہوا اسے۔ وہ ایک نارمل بچہ نہیں تھا، مطلب وہ جس طرح وہ بات کرتا تھا، جس طرح جو اس کا ایک انداز تھا، وہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا۔ اور جب آپ نے دیکھ لیا، اس کے لیے بہت انٹیلیجنٹ ہونا ضروری نہیں ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ وہ اسپیشل چائلڈ تھا، اور پھر بھی بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 26 جگہ پہ ٹارچر کیا ہوا تھا، جو خان صاحب نے بھی بتایا کہ اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی۔ اور تو اللہ معاف کرے جہاں پہ حالات یہ ہوں، اور اس کے بعد آپ تماشا دیکھیں کہ اس کا الزام بھی عمران خان کے سر تھوپ دیا، اس کا کیس بھی عمران خان کے خلاف کر دیا کہ عمران خان نے اسے مروایا ہے۔ اندازہ کریں، ابھی وہ ارشد شریف پہ بھی یہی چلا دیا کہ جی عمران خان جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے اس کو اپنی سیاست بچانے کے لیے عمران خان نے اسے شہید کروا دیا۔ مطلب کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی اور لا قانونیت کی، لیکن اس حکومت میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی،
خیر جس کی بنیاد یہ ہو کہ جس کی انڈائٹمنٹ ہونے جا رہی تھی، اربوں روپے کا کرپشن کیس تھا شہباز شریف صاحب پر، اور جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی، انڈائٹمنٹ ہونی تھی، اس دن شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. تو جس ملک میں قانون اور آئین کا یہ احترام ہو اور یہ حال ہو، وہاں پہ باقی باتوں کا کیا شکوہ. اب آتے ہیں جی کوئکلی. آج خان صاحب نے اپنے کچھ کیسز کی بھی ڈیٹیلز بتائی ہیں، وہ آپ کو کوئکلی بتاتی چلوں. ایک جھنڈا مہم کا آغاز ہوا ہے جی، پی ٹی آئی کا جھنڈا لگاؤ مہم، جو عمران خان صاحب نے بھی زمان پارک اپنے لاہور میں جو ہے وہ جھنڈا لگایا، اور بہت سے لوگ اکراس دا کنٹری اس مہم میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس لیے کہ اب یہ جو باتیں چل رہی ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ جس طرح ٹی وی پہ آ کے اور ان آفیشلی بھی بات کرتے ہیں کہ اب دیکھنا پی ٹی آئی کو تو بین کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اور دیکھنا ہم سسٹم کو کیسے عمران خان کے خلاف یوز کرتے ہیں. تو عوام بھی اب پوری طاقت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اب آپ اس حقیقت کو بدل نہیں سکتے. آپ نے بہت بنا لیا، بڑا مہنگائی پہ ڈرامے کر لیا، آپ نے بیانیہ بنا لیا. 1.25 سال پہلے تک ہم بہت سنتے تھے 1150 روپے کا جو آٹے کا تھیلا عمران خان دور میں بڑا مہنگا لگا کرتا تھا ہمارے صحافیوں کی اکثریت کو، وہ آج 3,000 روپے کے قریب پہنچ چکا ہے، بلکہ کئی جگہوں پہ تو 3200 روپے کا بھی مل رہا ہے. لیکن آج وہ ان کا مہنگا نہیں لگ رہا، آج وہ 3 گنا اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. لیکن اب چونکہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے، لہٰذا تنقید بھی نہیں کرنی. اسی طرح وہ اسحاق ڈار جو کل تک آئی ایم ایف کے حوالے سے اتنی باتیں کرتے تھے کہ نیازی نے سرنڈر کر دیا آئی ایم ایف کے آگے، سر جھکا دیا، شکست تسلیم کر لی وغیرہ وغیرہ، آج وہ اسحاق ڈار فرماتے ہیں الحمدللہ آئی ایم ایف کو معاہدہ ہو گیا ہے، اور کتنے کا؟ $3 ارب کا. شرم کا مقام ہے، اپنی ایکسپورٹس کو زمین بوس کر دیا. وہی حرکت ہے جو 2013 سے 17 جب تک اسحاق ڈار رہے وزیر خزانہ، جو 1.25 سال آخر میں آ کے میرے خیال ہے 16 کے اینڈ تک رہے تھے. اس کے بعد جب 1.25 سال مفتاح اسماعیل آئے ہیں بطور وزیر خزانہ، تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ اسحاق ڈار نے اتنے مصنوعی اور جعلی طریقے سے ڈالر ریٹ مینٹین کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو مہنگائی کا طوفان ابھی آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈار صاحب نے پچھلے یہ جو اتنا ڈیلے کرتے رہے، بڑکے مارتے رہے کہ آئی ایم ایف شوڈ بیہیو اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لیں گے، ہمارے اپنے ارینجمنٹس ہیں، وی ہیو آور اون ارینجمنٹس، یہ وہ، آخر میں آپ وہیں پہ آئے. تو اس کا جواب کون دے گا؟ اسحاق ڈار صاحب، جو آپ نے اتنے مہینے ڈیلے کیا اس پروگرام کو، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. کیا پھر وہی جو کرنا تھا آپ نے تو پہلے دن آ کے کر لیتے، اتنے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن چونکہ ظاہر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈار صاحب پرفیکٹ ہیں، ان کو ریاستی پروٹوکول کے ساتھ ظاہر لایا گیا، اور بلکہ ان پر جو کیس وغیرہ تھے، جو کچھ بھی تھا، وہ سب کچھ ختم، بس رفع دفع، بھول جائیں. کوئی انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی، کسی زمانے میں اعتراف جرم کیا تھا کہ میں نواز شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں. قاضی فیملی کے جو پاسپورٹس جعلی طریقے سے استعمال کیے گئے تھے، ڈار صاحب وہ آپ کا نام لے لے کر روتے پیٹتے تھے، وہ ساری حقیقتیں کسی کو بھولی نہیں ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ 100 سنار کی 1 لوہار کی. سو انشاءاللہ پاکستانی عوام کی بھی باری آ رہی ہے، اور اب آپ الیکشن آنے دیں اور پھر تماشا دیکھیں کہ پاکستانی عوام کس طرح اپنے ووٹ کی طاقت سے پرامن طریقے سے ان سے بدلہ لے گی انشاءاللہ. پاکستانی عوام انتشار نہیں کرتی، انتشار وہی کرتے ہیں جو ماڈل ٹاؤن میسیکر کیا تھا جنہوں نے، اور جو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے آج تک جو کچھ کرتے آئے، یہ انہی کے ہی کام ہے. یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ عوام اس طرح کی نہیں ہے عوام میں، لیکن اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی سپورٹر ہے، پی ایم ایل این کا ہے، پی پی پی، جس مرضی کا سپورٹر ہے، آپ اس کو قانون کے مطابق بالکل سزا دیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرنا اب اتنا جرم بن گیا، اتنا بڑا، کہ اس کی بنیاد پہ انہی لوگوں کو اس طرح تنگ کیا جائے. اچھا، آخر میں فورن فنڈنگ کا ایک کیس بنایا گیا، ایک القادر ٹرسٹ کا کیس بنایا گیا عمران خان کے خلاف، ایک بنایا گیا توشہ خانہ کی گھڑی کا تو اچھا سواد آیا نا کہ عمران خان کی گھڑی کی بات کرتے تھے، ان کی اپنی کئی گھڑیاں میں نکل آئیں، اور ان کی اپنے قالین، لیمپس اور پائن ایپل کے ڈبے اور گاڑیاں. توشہ خانہ کے قانون کے مطابق آپ گاڑی لے ہی نہیں سکتے سرکار کی، لیکن وہ بھی لی، مریم نواز نے بھی لی، نواز شریف نے بھی لی، زرداری نے بھی لی، لیکن اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں. اور عمران خان پہ پورا کیس بنایا گیا، جس کو عمران خان نے بڑے لیگل طریقے سے قانون کے مطابق پیسے دیے، گھڑی لی، اب آگے کوئی رکھے بیچے جو بھی کرے، دس شوڈ بی نن آف دیئر کنسرن. لیکن بہرحال اس بڑے ویک سے پریمس پہ انہوں نے جو ہے اپنا
کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی، جو کہ خیر اپنا وزن نہیں سہار پا رہا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے القادر ٹرسٹ کا بتایا کہ میں تو ٹرسٹیز میں سے ایک ہوں، یا میری بیوی بھی ٹرسٹی ہے، اور ٹرسٹی کو ایک پیسہ بھی نہیں ملتا، نہ ہمیں ملا۔ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی ملک ریاض کو جو جرمانہ ہوا تھا وہ برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈز جو آئے وہ عمران خان نے القادر ٹرسٹ پہ لگا دیے اور خود کھا لیے، تو اس پہ عمران خان نے کہا کہ بڑی سیدھی سی بات ہے، ہمیں 2 آپشنز دی گئی تھیں برطانیہ کی جانب سے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بیسیکلی قانونی ماہرین کی جانب سے جو لائرز تھے جو اس سارے ریکوری کے معاملے کو دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کا جو لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ واپس لایا جائے، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بریف کیا گیا بطور پرائم منسٹر کہ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر NCA جو نیشنل کرائم ایجنسی UK اس کے درمیان اور جو ملک ریاض فیملی ہے ان کے درمیان اگر جو یہ بات چیت ہے، جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو فائن ہے، اگر اس بات کو کانفیڈینشیل رکھا جائے، خاموش رہا جائے اس پہ، تو چپ کر کے آپ کے خزانے میں یہ آ جائیں گے، سپریم کورٹ کے پاس آ جائیں گے۔ جبکہ اگر ہیلو دس از مائی نیفیو اینڈ آئی لو ہیم ماشاء اللہ، اور نہیں کوئی بات نہیں اچھا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس بات کو کانفیڈینشیل نہ رکھیں اور آپ برطانیہ میں باقاعدہ اس کا کیس کریں، تو 5-7 سال جب بھی یہ سیٹل ہوگا ہو جائے گا۔ تو اس پہ عمران خان بتاتے ہیں کہ مجھے لیگل ایکسپرٹس نے بتایا کہ اس پہ پاکستان کی سرکار کے قومی خزانے کے آلریڈی $100 ملین ضائع ہو چکے ہیں مختلف کیسز کو پرسو کرتے کرتے۔ ہم ان کا وائٹ کالر کرائم ثابت نہیں کر پاتے، نہ وہ پیسہ ریکور ہوتا ہے، اور ملک کا قومی خزانہ سے پیسہ ضائع وہ ویسٹ ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہتر آپشن ہے کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ آ گیا، وہ پاکستان میں ہی موجود ہے، وہ میں کہیں نہیں لے گیا، وہ آپ بالکل کسی بھی آپ ریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر وہی بات جو اگر آپ دوسرے راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دیں۔ سو خان صاحب نے کہا کہ اس کی پوری آپ بالکل جانچ پڑتال کریں، میرے پاس اس میں سے ایک بھی پیسہ نہیں ہے، وہ ملک میں آیا ہے، وہ ملک کے قومی خزانے میں آیا ہے۔ سو آپ اس کو جو ہے اس پہ مطلب بالکل اٹس میئر پالیٹکس وچ از بینگ آرکیسٹریٹڈ رائٹ ناؤ۔ اچھا جی، اور آخر میں 1-2 کوئک کیسز پہ بات کرتے ہیں۔ اور کون سا کیس بنا؟ ایک تو اللہ کے فضل سے بنائے بھی 170 سے زیادہ ہیں کہ آپ ایک ایک کیس پہ بات کریں تو پرابلی آپ کا پورا 24 گھنٹے لگ جائیں اور وہ کیسز ختم نہ ہوں۔ اس کے بعد اور کیا تھا؟ فورن فنڈنگ والا کیس تو ویسے ہی اڑ گیا، وہ تو کچھ پروف بھی نہیں کر سکے تھے یہ۔ اس کے بعد ایک اور کیس تھا توشہ خانہ کا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، توشہ خانہ پہ we've already had this discussion۔ the most ridiculous one، عبدالرزاق شر نامی ایک لائر تھے جو کہ بلوچستان میں جنہوں نے کیس کر رکھا تھا عمران خان کے خلاف غداری کا، کہ جی عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگائیں، آرٹیکل 6 لگائیں، اور عبدالرزاق شر کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ صبح 10:30 بجے مرڈر ہوتا ہے، 11:30 بجے پولیس آتی ہے، سارا معاملہ دیکھتی ہے، اس کے بیٹے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ 2:15 بجے یعنی اس قتل سے 3 سے 4 گھنٹے بعد شہباز شریف کا اسپیشل اسسٹنٹ عطا تارڑ وہ خیر سے بیٹھ کے پوری ایک پریس کانفرنس کر دیتا ہے اور عمران خان پہ اس کا پورا الزام تھوپ دیتا ہے کہ چونکہ وہ عمران خان کے خلاف ایک کیس پرسو کر رہا تھا اس لیے عمران خان نے اس کو مروا دیا۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ اس طرح سے تو مجھے 170 کیسز جو میرے پہ بنائے گئے ہیں اور پتہ نہیں کس کس نے اس میں کیا کیا اس کو پرسو کرنے کے لیے کس کس کو ڈالا گیا ہے، تو مجھے تو ان سب کو ہی پھر ان سب کے خلاف اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کیس کوئی ہے اور یہ بھی کسی نے بنا رکھا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب اس شخص کی اپنی جو بیوی تھی، بیوہ تھی جو ان کی، انہوں نے خود آ کے بیان دے دیا کہ ہمارا فیملی ڈسپیوٹ تھا اور ہمارے خاندانی دشمن تھے، مطلب خاندان کے ہی لوگ تھے آپس میں جو لڑائی تھی اور انہوں نے مارا ہے، یہ دشمنی میں مارے گئے ہیں۔ سو یہاں پر کیس قانون اگر اس ملک میں ہو نا، آئین اور قانون نام کی شے، تو یہاں پہ یہ کیس وہیں پہ دیر اینڈ دین ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ سیاست کرنی ہے تو ابھی فی الحال چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ جس طرح سے عمران خان وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ کسی کی موٹر خراب ہو جائے، فریج خراب ہو جائے، اے سی ٹھیک کام نہیں کر رہا، کسی کے گھر کی ڈور بیل خراب ہو گئی ہے، کچھ بھی خراب ہو گیا ہے،
تو اس کا بس رہ گیا کہ اب انڈیویجول سطح پر عمران خان کے خلاف کیسز بننے شروع ہو جائیں. ادروائز اب اور کوئی کائنات میں ایسا کیس نہیں رہا جو عمران خان پہ نہ بنایا گیا ہو. سو مچ سو کہ لطیف کھوسا صاحب جو کہ عمران خان کو فکس کرنے کے لیے، عمران خان کو پھنسانے کے لیے، یہ جس طرح سے ملٹری کورٹس کی جو بات کی جا رہی ہے، اصل نشانہ تو عمران خان ہے نا، باقی لوگوں کی تو بات نہیں ہے اتنی، عمران خان کی اصل بات ہے. تو ملٹری کورٹس کی جو بات کی جا رہی ہے کہ جو سویلینس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے، اس میں جو 2014 میں جب APS کا واقعہ ہوا تھا تو 2015 میں یہ قومی سطح پر اس پہ باقاعدہ بیٹھ کے بات ہوئی تھی، کنسنسس بلڈ ہوا تھا، ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر اس میں لیجسلیٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم یہ 4 سال کے لیے اس کو بالکل کرتے ہیں. جو بھی دہشت گرد اس میں انوالوڈ ہیں، مینلی وہ پریڈومننٹلی TTP کے وہ تھے، ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے ملٹری کورٹس کی ساری بات ہوئی تھی، جو کہ 2019 میں وہ ختم ہو گیا ہے. اب میں حیران ہوں کہ کوئی لیجسلیشن بھی کرنے کی جرت نہیں کر رہی PDM حکومت، کیونکہ انہیں پتہ ہے عوام کے سامنے آنے کی جرت نہیں کر سکتے. ابھی یہ جب ختم ہو جائے گا، یہ اگست میں ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، وفاقی حکومت جا رہی ہے PDM کی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی اب الیکشن کی طرف بڑھتے ہیں تو عوام سے یہ کیسے بھاگتے ہیں. آپ عمران خان کو پتہ ہے آؤٹ کرا لیں، آپ عمران خان کو مقابلے سے باہر کرنے کی کوشش کر لیں، آپ عمران خان کو نااہل کرنے کی جو مرضی بھی آپ کر لیں. وہ کیا ایک لطیفہ تھا کہ سارا پنڈ بھی مر جائے تو پھر بھی چودھری نہیں بننا، مراسی نے پھر بھی چودھری نہیں بننا. تو 100 حساب ہے کہ سارا پنڈ بھی مر جائے آپ کو نہیں ووٹ پڑتا. یہ آپ خاطر جمع رکھیں کہ آپ چاہے دائیں سے آئیں، بائیں سے آئیں، رائٹ سے آئیں، لیفٹ سے آئیں، سینٹر سے آئیں، عوام اب آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی. بات صرف اتنی سی، اور آپ یہ سمجھ چکے ہیں، اور اس لیے آپ کا سارا فوکس ہے کہ عمران خان کو کس طرح آؤٹ کریں. اگر آپ نے یہ حرکت غیر قانونی طور پہ کی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو شاید جو پہلے کوئی ٹوٹل 100% میں سے لیٹ سے ملا کر بھی آپ کو کوئی 10-15% شاید پڑ ہی جاتا ووٹ، آپ کو وہ بھی نہیں پڑنا. آپ کے ووٹرز میں بھی عمران خان کے لیے ایک گوشہ ہمدردی پیدا ہو جائے گا کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر بات کریں گے. آج چونکہ ہماری بڑے عرصے بعد بات ہوئی ہے اور میں اتنی آئی بین ٹیریبلی بزی، ابھی بھی میں آئی ایم وزٹنگ فیملی، اور بھی آپ نے دیکھا کہ وہ میرا نیفیو بھی بیچ میں آیا. میں ابھی کوشش کی ہے میں نے کہ ایک گوشہ مجھے مل جائے، گوشہ تنہائی، جہاں پہ میں آپ سے بات کر سکوں. اور میں آئی بین ٹریولنگ لاٹ، جس کی وجہ سے بھی میں آپ سے بات نہیں کر سکی، لیکن اب انشاءاللہ ریگولرلی ہم کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.